नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाह यामुरुकुम अन तुअद्दुल अमानाति इला अहलिहा व इज़ा हकमतुम बैनन नासि अन तहकुमू बिल अदल इन्नल्लाह नइम्मा याइज़ुकुम बिह इन्नल्लाह कान समीअन बसीरा या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फ़रुद्दूहु इलल्लाहि वर रसूल इन कुन्तुम तुअमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर ज़ालिका खैरुन व अहसनु तावीला सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बल आलमीन। ये सूरह निसा की आयत 58 ता 59 हैं जो इस वक्त के मौजू के लिए मैंने आपके सामने तिलावत की हैं, मुंतखब की हैं। पहले मैं इनका तर्जमा कर दूं, फिर जो मौजू है उसकी तरफ हम आएंगे। बेशक अल्लाह ताला तुम्हें हुक्म देता है कि अमानतें उनके अहल के सुपुर्द करो और जब तुम लोगों के दरमियान फैसला करो तो इंसाफ के साथ फैसला करो। बेशक अल्लाह ताला तुम्हें बहुत ही उम्दा नसीहत फरमाता है और बेशक अल्लाह ताला सुनने वाला और देखने वाला है। ऐ वो लोगों जो ईमान लाए हो, अल्लाह की इताअत करो और रसूल की इताअत करो और जो तुम में से उलुल अम्र हैं, हुक्मरान हैं। और अगर तुम्हारे दरमियान किसी मामले में तनाज़ा हो जाए तो उस मामले को अल्लाह और रसूल की तरफ लौटा दो, अगर तुम अल्लाह और रसूल पर और आखिरत पर ईमान रखने वाले हो। यही बहुत बेहतर है तावील के बात के एतबार से भी और तावील के यानी इंजाम के एतबार से भी यही बहुत बेहतर है। इन 3 आयात में यूँ समझ लीजिए कि जो तौहीद पर मबनी सियासी निज़ाम हो सकता है उसके उसूल दे दिए गए हैं। मोटे उसूल इन 3 आयात में दे दिए गए हैं कि जिस पर तामीर करके आप एक पूरा सियासी निज़ाम बना सकते हैं जो तौहीद पर मबनी होगा। इसमें जो पहला उसूल दिया गया है वो ये कि अमानतें उनके अहल के सुपुर्द करो। और यहाँ मुफस्सरीन ने अमानतों से मुराद इज्तिमाई ज़िम्मेदारियाँ ली। इज्तिमाई ज़िम्मेदारियों के मुनासिब पब्लिक ऑफिस। अब ये देखें इज्तिमाई ज़िम्मेदारी किसको कहेंगे? पटवारी के पास भी इज्तिमाइयत की ज़िम्मेदारी होती है। ACDC, थानेदार, ये सारे इज्तिमाइयत की ज़िम्मेदारियाँ हैं। अच्छा, ये जितने भी रियासती उमूर चलाने के लिए जितने भी ब्यूरोक्रेसी है, उसके जितने शोबाजात हैं, उनके जितने डेस्क हैं, ये सब कौमी उमूर हैं और जो वहाँ पे बैठा हुआ है उसके पास अमानतन वो ज़िम्मेदारी है और इसका जवाब दे। दुनिया में तो वो है ही, लेकिन अल्लाह के पास भी जाके जवाब दे है। ये वो अमानत है जो कौम की अमानत उसके पास है और इस अमानत के बारे में ये कहा गया कि ये जिम्मेदारियां अहल लोगों के सुपुर्द करो, नाअहल के सुपुर्द ना करो, क्योंकि इनके अगेंस्ट कुछ प्रिविलेजेस भी मिलती हैं। हुक्मरानी अल्लाह की है, लेकिन उस हुक्मरानी में से कुछ हुक्म चलाने का मौका उस आदमी को भी मिलता है जो किसी जिम्मेदारी के ऊपर बैठा हुआ है। थानेदार साहब, पटवारी साहब, तहसीलदार साहब वगैरह 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 वगैरह। मैं ऊपर नहीं जा रहा, मैं वो जा रहा हूँ जो हमें पढ़ते हैं, क्योंकि जब मैं ऊपर का नाम लूँगा तो वो तो एक खलाई मखलूक है, उससे हमारा कोई वास्ता ही नहीं पड़ता। हमारी हुक्मरानी जो है ना, ये हमारा हुक्मरान कौन है? ऊपर नवाज शरीफ आ जाए, जरदारी आ जाए, बिलावल आ जाए, खान आ जाए, कोई पठान आ जाए, जो भी आ जाए, मेरा और आपका वाह किससे पड़ेगा? पटवारी से और थानेदार से। तो बिलफेल हमारा हुक्मरान जो है ना वो पटवारी है या थानेदार है, तो जिससे हमें पाला पड़ता है। तो मैं उधर से शुरू कर रहा हूँ ना, जिसको हम जानते हैं। ऊपर वाला किताबी किस्म की चीज़ है, वो हम रेडियो पे सुनते हैं, टेलीविज़न पे देखते हैं, सोशल मीडिया पे भुगतते हैं और उस पर हम लड़ते भिड़ते हैं, लेकिन हमारा उसके साथ वाह कोई भी नहीं है।
وہاں ہمارا اس مخلوق کے ساتھ ہے جس کا میں نے آپ کو ذکر کیا. یہ ہمارے یہاں حکمران ہیں. اور اب اگر آپ انہیں پہچان لیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ ذمہ داری پہ نائل بیٹھا ہو تو کیا ہوتا ہے. سارا فساد یہاں سے پیدا ہوگا. اگر نائل کو دیں گے تو کسی بھی نظام کو صحیح چلانے کے لیے اہل کو ذمہ داری دینا کتنی بڑی اہمیت ہے. اسے امانت کیوں کہا؟ اب یہاں سے وہ دینی بات شروع ہو جائے گی. یہ پہلی بات تو دنیا سے متعلق ہے نا, یہ تو ہمارے تجربے اور مشاہدے سے متعلق بات ہے. یہ جو دوسری بات ہے یہ اب دینی بات ہے. اسے قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اس ذمہ داری کو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ امانت. اور امانت کیا شے ہے؟ دینی نقطہ نظر سے, ایمانی نقطہ نظر سے. لا ایمان لمن لا امانت لہ. اس آدمی کا کوئی ایمان نہیں ہے جس میں امانت کا وصف نہیں ہے. اب مجھے بتائیں جن کے پاس ذمہ داریاں ہیں ان میں سے کتنوں کو پتہ ہے کہ یہ امانت ہے؟ باقی باتیں بعد میں ہیں, پہلے یہ ذرا دیکھیں کتنوں کو یہ پتہ ہے کہ یہ ہے امانت. وہ تو سمجھتے ہیں کہ ہمارا یہ حق ہے, یہ تو یعنی اس کے گل چھرے اڑانا, اس کے مزے لینا, اس کو انجوائے کرنا, اس کے لیے ہم پیدا کیے گئے ہیں. کیا یہی ان کی ذہنیت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ بس آپ نے اگر ان کو بھگت کے دیکھ لیا ہے تو جو لاٹ اوپر آتی ہے ان کی ذہنیت بھی یہی ہوتی ہے. امانت کا تصور نہیں ہوتا. تو پہلی بات یہ سمجھ لیں کہ قرآن مجید اس معاملے میں امانت کا تصور پیش کرتا ہے. اور ظاہر ہے مسلمان وہ امانت ان کے سپرد کر رہے ہیں. اہل یعنی ایک ضرور بات یہ ہوگی کہ یہ سمجھا جائے کہ یہ امانت ہے. دوسری بات یہ ہے کہ وہ امانت اس کے اہل کے سپرد کی جائے جو اس ذمہ داری کو صحیح طرح سے پرفارم کر سکے. اور اب تیسری بات اس کی چیز کی طرف آ جائیں کہ کافر معاشروں میں تو اس کو امانت سمجھا جاتا ہے, ہم مسلمان معاشروں میں اس کو امانت نہیں سمجھا جاتا. میں نے ابھی ایک دم کافروں کی مثال کیوں آپ کے سامنے رکھی؟ آئیڈیل کے طور پر نہیں رکھی, ایک اور نقطہ سمجھانے کے لیے رکھی ہے کہ یہ اسے کافر بھی امانت سمجھتے ہیں, اجتماعی ذمہ داری قرار دیتے ہیں. ہم بھی اجتماعی ذمہ داری قرار دیتے ہیں. لیکن فرق کیا ہے؟ ایک شخص نے ان اصولوں اور ضوابط کے مطابق اس ذمہ داری کو ادا کر دیا امریکہ میں, وہ سمجھا جائے گا کہ اس نے اس کی روح کے ساتھ اس پر عمل کیا ہے, یہ اب فارغ ہو گیا. دین کے اعتبار سے دیکھیں گے تو فارغ نہیں ہوا, فارغ نہیں ہوا. اس نے ڈیوٹی ساری انجام دے کے بھی یہ دیکھا جائے گا, وہ ایک وہ روایت ہے نا, انما الاعمال بخواتیمہا, یہ دیکھا جائے گا کہ جو اس نے سروسز پرووائڈ کی ہیں اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے, سپورٹ کس کو ملی ہے, فائدہ کس کو پہنچا ہے. اگر اس سب کے نتیجے میں وہ اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کو تسلیم کیا گیا ہے اور اس اسپرٹ کو پورا کیا گیا ہے اور اس روح کو جو ہے اجاگر کیا گیا ہے, تو یہ تو ذمہ داری کا حق ادا ہوا ہے. اور اگر اس کے نتیجے میں غیر اللہ کا حکم نافذ کیا گیا, یہ دیکھیں نا یہ پورا انفراسٹرکچر کیا ہے, حکومت کا انفراسٹرکچر ہے. حکومت اپنا آرڈر اس ذریعے سے نافذ کرتی ہے. اس پورے ذریعے نے وہ آرڈر غیر اللہ کا نافذ کیا ہے, تو وہ ساری امانت کا فائدہ کس کو پہنچا؟ طاغوت کو پہنچا. اچھا یہ دیکھیں, ابھی تک یہ ساری بات میں نے آپ کو منطقی طور پہ سمجھائی ہے نا. اگلی آیت سنیں, یعنی یہ 59 نمبر تک میں نے آپ کو سنایا تھا, 60 نمبر آیت سنیں. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ. آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جن کا زوم ہے کہ وہ ایمان رکھتے ہیں اس پر جو ان پر نازل کیا گیا اور ان پر نازل کیا گیا جو ان سے پہلے نازل کیا گیا اس پر ان کا ایمان ہے, یہ ان کا زوم ہے, یعنی ان کا خیال خام ہے کہ ان چیزوں پر ان کا ایمان ہے. کیوں؟ یریدون یتحاکموا الی الطاغوت, ارادہ وہ یہ رکھتے ہیں کہ وہ طاغوت سے اپنے معاملات کو چکتا کرائیں, فیصل کروائیں, یعنی اپنے فیصلے وہ طاغوتی آرڈر کے تحت غیر اللہ کی ہدایات کے مطابق کرواتے ہیں. کنٹراسٹ جو میں نے لاجیکلی آپ کے سامنے رکھا تھا, قرآن مجید میں بھی ساتھ اسی کو ذکر کر دیا نا. تو اب دیکھنا ہوگا کہ جس آدمی نے اس امانت کو پوری دیانتداری کے ساتھ ادا کیا ہے, انجام کے اعتبار سے اس ساری امانت داری کا فائدہ کس کو پہنچا ہے؟
اللہ کو پہنچا ہے تو یہ امانت داری واقعی امانت آپ نے صحیح جگہ جو ہے نا وہ سپرد کی تھی، لیکن اس پورے نظام نے وہ فائدہ غیر اللہ کو پہنچایا ہے، طاغوت کو پہنچایا ہے، تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے وہ امانت بالکل ہی الٹا استعمال کر دیا، اس کا 100% الٹا استعمال کر دیا۔ بلکہ اس سطح پہ آ کے بات اور ہو جائے گی کہ طاغوت کے لیے جب خدمات سر انجام دینی ہیں تو بہتر ہے کہ کسی نائل کو جو ہے نا سپرد کرو، کم از کم اس کی ایفیشنسی میں تو کوئی فرق پڑے گا، کمتر برائی ہوگی نا۔ وہ احون البلیتین کا ایک اصول ہے ہمارے ہاں شریعت میں کہ بھائی جب دو برائیاں جمع ہو جائیں تو کمتر برائی کو اختیار کر لو۔ ایک طرف طاغوت کو سروسز پرووائڈ کرنے کی بیماری ہے، اور دوسری طرف یہ ہے کہ بھائی اپنے کام کو خوش اسلوبی سے انجام نہ دینے کی بیماری ہے۔ تو اب آپ خود اندازہ لگا سکیں گے کہ ان میں سے بڑی برائی کون سی ہے۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ ویسے کرپشن بہت غلط چیز ہے، لیکن جب قبلہ غلط ہو جائے تو کرپشن بھی وہاں نیکی الٹا پڑے گی، کیونکہ جو آدمی پوری امانت داری سے کام کرے گا اس کا فائدہ جا کے مشین غلط کو ہوگا۔ یہ اصل میں ذرا تو یہ میں نے آپ کے سامنے ایک بڑی بنیادی سی بات رکھی ہے، اور اس لیے بھی جب ہم کسی کی کوئی تعریف کر دیتے ہیں آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ کس کھاتے میں کیا، اس کے پیچھے بہت سارے ڈائنامکس ہوتے ہیں، آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ کہیں کہیں وہ لگتا ہے یہ بندہ ٹھیک ہے، شریف آدمی کی جگہ یہ ٹھیک تھا۔ خیر چلیں، یہ تو ایک بیچ میں ضمنی سی بات آ گئی، لیکن اصل بات کو سمجھ لیں، اس کی جو گمبھیرتا ہے، اس کی جو سنجیدگی ہے اس کا اندازہ لگائیں۔ اب یہاں پہ ضمناً ایک سوال، بلکہ چلیں سوال کو چھوڑ میں اسے ایک، اب میں یقین سے نہیں کہہ سکتا لیکن مجھے مطلب گمان غالب یہی ہے کہ یہ حدیث ہے، وہ ایک دفعہ کہیں پڑھا تھا مجھے یاد نہیں ہے، ابھی چونکہ یاد آیا تو میں اس کو دیکھ نہیں سکا۔ وہ کچھ مفہوم اس طرح کا تھا کہ ایک آدمی کو جو اجتماعی ذمہ داری دی گئی اس نے اس کا حق ادا نہیں کیا، تو آخرت میں وہ خواہش کرے گا کہ ساری زندگی جو اس نے گزاری ہے وہ ذمہ داری اس کو دی جانے سے بہتر تھا کہ اس کو سر کے بالوں سے چھت کے ساتھ باندھ دیا جاتا اور پوری زندگی اس کی یوں ہی بسر ہوتی۔ اس چیز کو اگر آپ سمجھنا چاہیں تو چلیں ایک مثال سے سمجھ سکتے ہیں۔ ایک وزیر خزانہ ہے، اس نظام کے اندر ایک وزیر خزانہ ہے، ٹیکس لگائے بغیر نظام نہیں چل سکتا۔ کیا کریں، ملک غریب ہے، یہ سارے حکمران پالنے ہیں، پالنے اس قوم نے ہیں، تو قوم پہ ٹیکس لگے گا، ریونیو جنریٹ ہوگا، تو یہ سارا نظام ہستی ہمارے ملک کا چلے گا۔ اچھا، ٹیکس جس پہ لگا وہ کون ہے جی؟ مزدور ہے، 1200-1400 روپے اس کی دیہڑی ہے، اس پہ بھی جنرل سیلز ٹیکس لگ گیا، جو بھی جنرل ٹیکس جتنے لگیں گے سب نے دینے ہیں نا، وہ تو سب پہ پڑ گئے۔ اس نے جا کے مطلب دیہڑی لگائی، 1200 روپے اس نے لیا یا 1600 روپے اس نے لیا۔ اب وہ اس کے بچے کو کوئی تکلیف ہوئی، وہ ڈاکٹر کے پاس گیا، اس نے جناب پہلے تو 600 روپے اپنی فیس لی، پتہ نہیں آج کل کیا ہوتی ہے، میں بھی کافی پرانی بات ہو گئی ہو شاید، ہیں؟ چلو جی، وہ دیہڑی تو بڑھ گئی، ٹھیک ہے نا۔ اس نے صبح سے لے کے شام تک پتھر توڑے ہیں، اور ادھر ڈاکٹر صاحب نے قلم بھی نہیں توڑا ہے، دیہڑی گئی۔ چلے یہ تو ایک بات ہوئی۔ جو وہ دوائیاں لکھی ہیں 1200 کی وہ تھی۔ یہاں تک بھی آپ کو کافی مطلب محسوس ہو رہا ہوگا، لیکن اب اگلی بات سوچیں، ان 1200 میں سے دوائی کی اصل قیمت 150 روپے ہی تھی، 150 روپیہ ٹیکس ہے۔ یہ حکومت کے پاس کیا ہے؟ وہ جس نے لگایا ہے وہ اللہ کو جا کے کیا جواب دے گا؟ آپ ایک اسحاق ڈار، شوکت عزیز اور پتہ نہیں ترین، خرین، کرین، سارے، اب اس کے نیچے پورا جو کلیکٹ کر رہے ہیں پھر پورا وہ نظام آئے گا نا۔ امام احمد بن حنبل جیل میں تھے، وہ جو کوئی تھا، وہ جو اس وقت کی جو پولیس تھی یا جو بھی، تو اس نے کہا کہ کہیں کھانا شانا دیا، ساتھ گپ شپ لگائی، انہوں نے کہا یہ حکمران ظالم ہیں تو ہم ان کے معاونین میں آئیں گے، ہم ان کے
معاونین میں آئیں گے. انہوں نے کہا معاونین میں تو وہ کک آئے گا یا آج کا ڈرائیور آئے گا یا مالی آئے گا, تم تو ان ظالموں میں آتے ہو, تم معاونین میں نہیں آتے ہو. جب شریعت کا قانون ابھی نافذ تھا, اس زمانے کی بات کر رہا ہوں, آج پر قیاس کیجئے. تو اب آپ سوچئے جس نے ٹیکس لگائے ہیں وہ جا کے اللہ کو کیا جواب دے گا. اچھا آگے ان ٹیکسوں کا استعمال کیا ہے؟ یعنی ابھی آپ جس اے سی صاحب کے دفتر چلے جائیں, ڈی سی صاحب کے دفتر چلے جائیں, کمشنر صاحب کے دفتر چلے جائیں, وہاں کمرے کا ماحول دیکھیں, وہ لگے ہوئے جو ہے نا وہ یعنی ہیٹر دیکھیں, گرمیوں میں جائیں تو اے سی دیکھیں. پیسہ کس کا ہے؟ عوام کو دفع کریں یار. اس مزدور کا جس نے جو یعنی قرض لے کے تو وہ دوائی لی تھی. یہ نظام ہے. اس نظام میں اب جب میں یہ کہتا ہوں تو آپ سب کو برا لگتا ہے. میں یہ نہیں اس لیے نہیں کہتا کہ آپ نوکری چھوڑ دیں, میں اس لیے کہتا ہوں اس نظام کے آپ کون ہیں. ابھی امام احمد بن حنبل کا میں نے سنا ہے, سہولت کار کہیں یا معاون تو نہیں ہوئے نا, پھر ان میں آپ اس کے دست و بازو ہیں. جو اس نظام میں جا کے فٹ ہو گیا وہ اس کا دست و بازو ہے, معاون ہے. وہ اس مشین کو چلانے والے جو ہے نا پارٹ ہے, پارٹ اینڈ پارسل ہے, کل پرزا ہے. اور یہ ساری بات جو میں نے یہاں تک پہنچائی اس لیے نہیں پہنچائی, چھوڑ کے جائیں گے کدھر؟ جدھر جائیں گے وہ یہ مشین ساتھ ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں اس نظام سے باہر تو نکلا نہیں جا سکتا. لیکن بتانے کا مقصد کیا ہے؟ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس کراہت کو محسوس کریں. آپ کوئی بہت اعلیٰ کام نہیں کر رہے ہیں. آپ جا کے فخریہ نہیں کہہ سکتے کہ میں گریڈ 20 کا افسر ہوں. شرم سے کہنا چاہیے کہ میرے پاس یہ عہدہ ہے. بس اتنی ساری بات میں سمجھانا چاہتا ہوں. یہ کوئی عزت کی بات نہیں ہے, یہ کوئی فخر کی بات نہیں ہے, یہ کوئی اعزاز کی بات نہیں ہے. اس کو اضطرار, مجبوری, جو اضطراب اس کھاتے میں رکھیں, کراہت اس کھاتے میں رکھیں. کوئی اعلیٰ کام آپ نے نہیں کیا ہے. جیسے کسی کو خنزیر مجبوراً کھانا پڑ جائے اس طرح کا کام ہے. یہ جب آپ کا کانسیپٹ کلیئر ہوگا تو آپ کو اپنے گناہ کا احساس ہوگا. گناہ کا احساس ہوگا تو اس کے کفارے کا احساس ہوگا. اس کے کفارے کا احساس ہوگا, آپ کی طبیعت سیٹ رہے گی. پھر وہ آپ کی بیگم تن کے نہیں کہے گی میں فلانے کی بیگم ہوں, وہ کہے گی میں فلانے نوکر کی مجبوری ہے, کیا کریں. یہ پہلے اپنا ذرا مائنڈ کلیئر کریں. یہ ساری میں نے آپ کے سامنے ایک تمہید رکھی ہے. میں مجبور نوکری کرنے پر کہاں سے کھاؤں گا اس کے بغیر؟ آپ سب بھی مجبور. ٹھیک ہو گیا؟ تو بس اوپر جو نظام ہے اس میں بھی جو فٹ ہو گیا ہوا ہے اس کو بھی مجبوری سمجھیں. بھائی میں مجبوری کا کریڈٹ لینے کے لیے تیار, الاؤنس لینے کے لیے تیار, سہولت لینے کے لیے تیار. اللہ کے سامنے دست بستہ مجبوری ذکر کرنے کیا کروں, اللہ بھوکا مر جاؤں گا, تیار. تو پھر رانا ثناء اللہ انہوں ہی تھوڑی جی مجبوری دا الاؤنس دے دو نا. زرداری کو بھی دے دیں, نواز شریف کو بھی دے دیں, عمران خان کو بھی دے دیں, جو بھی اس نظام کو چلا رہے ہیں آپ بھی تو چلا ہی رہے ہیں. شرکیہ ہے, کفریہ ہے, طاغوتیہ ہے, جو گڑبڑیاں ہیں, جیسا کچھ بھی ہے, تو ہم سب اس نظام کا حصہ ہیں. یہ کوئی صرف اکیلا زرداری مرداری اس کا حصہ نہیں ہے, ہم سب اسی نظام کا حصہ ہیں. تو اپنے لیے جو بات ہم نے پسند کی ہے کہ ہمیں معاف کیا جائے, ہم سے درگزر کی جائے, ہمیں جو ہے نا اس کا کیا کریں, تو یہی ناچاری ان کی بھی ہے. اور اس دنیا میں آزادی کوئی بھی نہیں ہے. آپ یہ مت سمجھیں کہ کوئی آزاد ہے, کوئی آزاد نہیں ہے. سب وہ اقوام متحدہ صاحبہ اوپر بیٹھی ہوئی ہیں اور ان کا ٹھپا لگتا ہے. پیچھے بدماش ہیں, وہ جیسے نہیں وہ پرانا نظام ہوتا تھا, وہ جو سود خور ہوتے تھے تو وہ انہوں نے بدماش رکھے ہوتے تھے, اور جب وہ سود دیتے تھے اس کے بعد جو ہے نا کرکی ہوتی تھی اور وہ ان کے بدماش آ کے گھر خالی کرا لیتے تھے.
تو یہ امریکہ برطانیہ طاقتیں یہ کسی اور طاقت کی طاقتیں ہیں، بس یہ آگے رکھے ہوئے بدماش ہیں، اصل میں تو کوئی اور کہانی ہے جو چل رہی ہے۔ اب اس سارے کو سمجھ کے آزادی کو چھوڑیں، سب اسی شکنجے میں کسے ہوئے ہیں۔ تو میں اور آپ جیسے مجبور ہیں تو ایسے ہی وہ بھی مجبور ہیں۔ یہ تھوڑی بات میں نے اس لیے رکھی کہ جو لوگ اسے بالکل ہی کفر قرار دیتے ہیں، بالکل ٹھیک قرار دیتے ہیں، لیکن اس کے بعد جب وہ اسے الاؤنس نہیں دیتے تو میں چاہتا ہوں کہ وہ پھر اپنے آپ کو بھی نہ دیں، بس پھر سمجھ آ جائے گی، اور اگر اپنے آپ کو دیتے ہیں تو پھر ان کو بھی دیں۔ اب آ جائیں یہاں تک، اب چلیں اس سے آگے۔ اگلی بات یہ ہے کہ میں نے کہا نا یہ پوری دنیا کا نظام ہے، طاغوت پر مبنی، اللہ کی بغاوت پر مبنی۔ اس میں ہمارے ملک میں ایک بڑا فرق ہے۔ اب یہ فرق آپ کو اچھا لگے گا، ویسے اس سے پہلے نہیں اچھا لگ سکتا، اس سے پہلے یہ آپ کو منافقت نظر آتی تھی، لیکن یہ میری پہلی بات اگر آپ نے سمجھ لی ہو تو یہ اگلی بات آپ کو لگے گی کہ یہ تو اللہ کا بڑا کرم ہو گیا ہمارے اوپر کہ چلیں مچھلی پکڑنے کا یہ ایک رستہ نکل ہی آیا۔ وہ ہے قرارداد مقاصد۔ قرارداد مقاصد کیا چیز ہے؟ اعلان ہے، اعتراف ہے، اظہار ہے اس بات کا کہ ہمارے ملک میں حکمرانی کا حق اللہ کا ہے۔ ساورنٹی belongs to اللہ، اللہ only، صرف اللہ کا حق ہے۔ اچھا یہ تو ایک یہ بات اگر آپ امریکہ کے آئین میں بھی لکھ دیں نا کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ وہ اسے جو ہے نا خود ساورنٹی قرار دے دیں گے۔ وہ جو اپنے وحید الدین خان صاحب والی ہے تکوین کی، تو وہ تو کہتے ہیں نا جی کیوں نظام ہستی کون چلا رہا ہے؟ جی اللہ چلا رہا ہے۔ تو عیسائیت میں بھی یہی ہے۔ تو آپ نے آئین میں اگر صرف اتنی بات لکھ دی نا تو یہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ ایک نظری بات ہے، علمی بات ہے، اس کا عمل سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ عمل سے تعلق بناتی ہے وہ دوسری دفعہ، وہ کیا جی؟ یہاں کوئی قانون سازی قرآن و سنت کے خلاف نہیں ہو سکتی۔ No legislation can be done repugnant to the Quran and the Sunnah۔ وہ پہلی دفعہ کو اس دوسری دفعہ نے عملی صورت دے دی ہے۔ وہ اگر تکوینی بات تھی، یہ تشریعی بات ہوگی۔ اب یہاں پہ کوئی قانون قرآن و سنت کے خلاف نہیں بن سکتا۔ اس بات کو اگر آپ سمجھنا چاہیں تو اس طرح سمجھ لیں کہ جیسے ایک فرد ہے، وہ مشرک ہے، بت پرستی کرتا ہے، شراب پیتا ہے، جوا کھیلتا ہے، سود کھاتا ہے اور بدکاریاں کرتا ہے۔ ایک رات کو خواب دیکھتا ہے، صبح وہ آتا ہے، کلمہ پڑھ لیتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب مجھے بتائیں یہ کل وہ کیا تھا جی؟ کافر۔ آج کیا ہوا؟ مسلمان ہو گیا۔ مومن میں نے ابھی نہیں بنایا، وہ آپ نے بنایا ہے۔ میں نے ابھی مسلمان بنایا ہے، ٹھیک ہے نا؟ کیوں؟ ہو سکتا ہے اگلی رات جو اس نے کیا تھا اس رات جا کے پھر وہی کرے۔ ہو سکتا ہے کاروبار میں بھی کوئی تبدیلی نہ لائے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن کلمہ پڑھنے سے وہ کافر سے نکل کے مسلمان ہو گیا ہے۔ پہلے وہ گناہ جو تھے وہ کفر کے ساتھ تھے، اب یہ گناہ اسلام کے ساتھ ہیں۔ گناہ کبیرہ ہے، لیکن گناہ کبیرہ کا مرتکب کیا کافر ہو جائے گا؟ نہیں، دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا ہے۔ اب وہ فاسق ہے تو بھی مسلمان ہے، منافق ہے تو بھی مسلمان ہے۔ مسلمان ایک لیگل جو ہے نا اس کا سٹیٹس ہے، قانونی حیثیت میں اب وہ اس دائرے سے نکل کر اس دائرے میں داخل ہو گئے ہیں۔ عمل سے اس کا براہ راست تعلق نہیں ہے۔ الایمان قول، ایمان قول ہے، لا یزید ولا، کس کا قول ہے یہ جی؟ یہ قول جس نے ادا کر دیا وہ اب ایمان کے یا اسلام کے دائرے میں داخل ہو گئے ہیں۔ ہاں اب ضروریات دینی میں سے کسی کا انکار کرے گا تو کافر ہوگا۔ نماز نہیں پڑھنے سے کافر نہیں ہو جائے گا، نماز کا انکار کرنے سے کافر ہو جائے گا۔ سمجھ آئے گی بات؟ جس ملک نے یہ اعتراف کر دیا کہ حکمرانی حق کس کا؟ اللہ کا، اور یہاں کوئی قانون قرآن و سنت کے خلاف نہیں بنے گا، اس نے اجتماعی سطح پر کلمہ پڑھ لیا ہے۔ عملاً اس میں ابھی خرابیاں رہیں بھی تب بھی اس پر وہ والا اطلاق نہیں ہوگا جو ابھی میں نے آپ کے سامنے سارا کیا ہے۔
یہ عملی غلطیاں ہیں، نظری غلطی نہیں ہے. اعتقاد اس کا ٹھیک ہو گیا ہے، عقیدہ ٹھیک ہو گیا ہے. آگے عمل میں خرابیاں ہیں، وہ آہستہ آہستہ ٹھیک ہوں گی. جوں جوں تزکیہ ہوتا جائے گا تو ٹھیک ہوتے جائیں گے. آخر یہ سلوک کی منزلیں کیوں صوفیات چڑھاتے ہیں؟ مسلمان چلتا ہے نا سلوک کی منزل، تو کیوں چلتا ہے؟ وہ پہلے دن ابھی اس میں کمی ہے، آہستہ آہستہ ترقی کرتا 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 مقام مطلوب تک پہنچے گا. تو ایک دم بندہ نہیں ٹھیک ہو جاتا، بندے کو ٹھیک ہوتے 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 ٹائم لگتا ہے. تو ریاست کو بھی ٹھیک ہوتے ہوتے ٹائم لگے گا، ایک دم نہیں ٹھیک ہو جائے گا. جو سمجھتے ہیں نا کن فیکون ہوگا، تو یہ کن فیکون نہیں ہوتا، یہ بدلتے بدلتے بدلتا ہے. جن لوگوں کی عادتیں پختہ ہو چکی ہوتی ہیں وہ اسلام لانے کے بعد بھی چھٹتی ہیں. ان سے غلطیاں ہوتی. کتنے آپ واقعات پڑھیں، آ جاتے جو اپنے گناہ کا آ کے اعتراف کیا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی غلط عادتوں کا ذکر کیا کرتے تھے، وہ نہیں چھٹی تھی ابھی. وہ غلط عادتیں انہیں پریشان بھی کرتی تھی لیکن پھر بھی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی خصوصی دعا کرتے، کبھی کوئی اس کو کوئی طریقہ بتاتے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک لمبا پروسیس ہے. اصولی بات یہ ہے کہ آپ اس بغاوت والے دائرے سے نکل کر آپ اس جو ہے نا قبولیت والے یا تسلیم والے دائرے کے اندر آ جائیں. اس اعتبار سے پوری دنیا میں صرف ایک ہی ملک ہے کہ جس نے یہ بات تسلیم کی ہوئی ہے آئینی طور پر، اجتماعی طور پر، کہ ہم گویا دائرہ اسلام میں داخل ہیں. تو قانونی طور پر یہ الاؤنس آپ کو دینا پڑے گا. اب وہ جو بھی اجتماعی ذمہ داریاں ہیں اس کے اعتبار سے جو ہمارے ہاں ایک رائے بن گئی ہے کہ ووٹ دینا ہی کفر ہے، وہ رائے اس کھاتے میں تو بالکل ٹھیک ہے. کون سے کھاتے میں؟ وہ جب طاغوت کا پورا، یعنی اس کے اندر یہ شے ہی نہ ہو. جب آپ نے یہ چیز تسلیم کر لی ہو تو پھر اب یہ والی بات ٹھیک نہیں ہوگی. اب میں یہ جو چیز آپ کے سامنے رکھا ہے، میں اس کی آپ کو مثال دے دوں. 1946 میں ہندوستان میں الیکشن ہوئے، جماعت اسلامی بن چکی تھی. میں 35 والے الیکشن کی بات نہیں کر رہا ہوں کیونکہ اس وقت ابھی جماعت اسلامی نہیں تھی. 1946 کے الیکشن میں جماعت اسلامی موجود تھی. مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا، سوال ہوا، رسائل و مسائل میں یہ سوال جواب موجود ہیں. ان سے پوچھا گیا کہ یہ الیکشن میں حصہ لینا کیسا ہے؟ تو اس میں انہوں نے لکھا کہ حصہ دینا تو چھوڑیں، اس میں ووٹ دینے کے بارے میں پوچھیں کیسا ہے. الیکشن اگر اس لیے منعقد ہو رہے ہوں کہ آئندہ ملک کا نظام کیا ہوگا، اور اس میں یہ آپشن موجود ہو کہ اسلام ہوگا یا کوئی اور ہوگا، اس میں تو حصہ لینا واجب ہے. لیکن یہ اصول اگر طے ہو کہ نظام کافرانہ ہی رہے گا تو ایسے الیکشن میں حصہ لینا گناہ ہے. یہ 1946 میں انہوں نے کہہ دیا. وہی مودودی صاحب ہیں اس کے بعد پاکستان بننے کے بعد الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں. کیوں لے رہے ہیں؟ یہ قرارداد مقاصد کی وجہ سے. اصولاً طے ہو چکا ہے کہ اب یہ آئین مسلمان ہے. یہ فرق میں نے باقی دیکھیں، علماء تو ہندوستان کے اس میں بھی کوئی اس کے خلاف نہیں تھے. جو عام ہماری روایتی سوچ تھی اس میں تو وہ ہندوستان کے الیکشن میں بھی حصہ لینے میں وہ نہیں تھی. یہ تو سوچ ادھر پیدا ہوئی ہے نا. تو میں ان کا جو اس وقت سب سے آپ کہہ سکتے ہیں انتہا پسندانہ جو سوچ تھی، اس کے اندر بھی یہ اعتدال موجود تھا کہ قرارداد مقاصد کی وجہ سے یہ فرق انہوں نے سامنے رکھ کر اپنا فیصلہ ریورس کیا ہے، بدلا ہے. تو میں یہ اس چاہا میں نے آپ کے سامنے یہ پورا پس منظر رکھ دوں تاکہ یہ بات آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو. ہمارے ہاں یہ الیکشن کو میں ووٹ دینے کو حرام کا جو معاملہ ہوا، میرے علم کی حد تک سب سے پہلے صوفی محمد صاحب نے یہ مسئلہ اٹھایا 1990 وغیرہ میں، وہ جو سوات وغیرہ میں تھے. ان پر یہ الزام کہ وہ دہشت گرد تھے، یہ بالکل غلط ہے. وہ دہشت گرد بالکل نہیں تھے. ان کی ساری تحریک پورامن تھی. یہ جو فضل اللہ تھا ان کا داماد تھا. ان کو جب قید کر دیا گیا تو ظاہر ہے وہ اب تحریک جو ہے نا ایک طرح سے آزاد ہو گئی. لیڈر اندر، جیسے آج کل خان صاحب اندر ہیں، ان سے تو پھر بھی وکیل مل لیتے ہیں. تو صوفی محمد بیچارہ تو وہ کدھر خان تھا، اس کو تو کسی نے دیسی مرغیاں نہیں کھلائی تھی نا. وہ تو مطلب تو اس کا تو کوئی رابطہ نہیں تھا. ری ایکشن بھی ہوتا ہے. اب جن کا آپ بندہ اٹھا کے لے جائیں، ظلم کریں، ری ایکشن بھی ہوتا ہے. وہ ساری چیزیں جمع ہو کے دہشت گردی کی طرف وہ گیا ہے.
صوفی محمد دہشت گردی کی طرف نہیں گئے، جیل سے جب نکلے تب بھی نہیں گئے. یہ تو ان کے اوپر جھوٹا الزام لگایا گیا کہ وہ دہشت گرد تھے، وہ نہیں تھے، لیکن ایکسٹریمسٹ تھے. جس کی ایک مثال یہ بھی ہے کہ یہ مسئلہ سب سے پہلے انہوں نے اٹھایا کہ یہ جو ووٹ دینا ہے یہ حرام ہے. وہ پہلے جماعت اسلامی میں تھے، جماعت اسلامی سے نکل کے انہوں نے یہ موقف اختیار کر لیا حرام ہے. تو میں نے یہ ساری بات آپ کے سامنے اس لیے رکھی کہ ڈاکٹر صاحب اور صوفی محمد صاحب کے موقف کا فرق آپ کو معلوم ہو جائے. ڈاکٹر صاحب حرام نہیں کہتے تھے، وہ کہتے تھے انقلاب اس کے ذریعے سے نہیں آ سکتا، الیکشن پروسیس کے ذریعے سے انقلاب نہیں آ سکتا، لیکن وہ اسے حرام نہیں کہتے. صوفی محمد صاحب اسے حرام کہتے تھے. یہ کوئی 90-91 کی بات ہے جب ان کا یہ موقف سامنے آیا. پھر بعد میں جب افغانستان میں طالبان کی حکومت قائم ہو گئی، اس کے اثرات جب پاکستان میں آئے، وہ پھر ایک خاص طرح کا جو رجحان بنا، تو پھر یہ بات پاپولر ہو گئی کہ ووٹ دینے کا عمل یہ حرام عمل ہے. تو پہلا نقطہ یہ سمجھ لیجئے، ہم اسے حرام نہیں سمجھتے. ہم نوکری کرنے کو بھی حرام نہیں سمجھتے. وجہ آپ کو میں نے بتا دی ہے، اصول بھی بتا دیا ہے، وجہ بھی بتا دی ہے. جیسے ہم نوکری کرنے کو حرام نہیں سمجھتے، مطلب نوکری میں بھی تو اسی نظام کو سرو کرنا ہوتا ہے نا، تو اس کو بھی حرام نہیں سمجھتے. تو ووٹ دے کے بھی اسی نظام کو سپورٹ کیا جاتا ہے، لہذا اس کو بھی حرام نہیں سمجھتے. البتہ ان سے ہم یہ کہیں گے کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ ووٹ دینا حرام ہے، وہ نوکری کو بھی تو حرام قرار دینا. یہ تو ووٹ تو بندہ ایک دفعہ ٹھکا مارتا ہے، اور جس کے لیے مارتا ہے وہ بھی 5 سال کے لیے ہوتا ہے زیادہ سے زیادہ. اس سے پہلے فوجی اسے بھگا دیں تو وہ بھی آپشن موجود ہوتا ہے. لیکن جو نوکری کر رہا ہے وہ تو ساری زندگی کے لیے کر رہا ہے، وہ آپ نے حلالً طیباً قرار دی ہوئی ہے، اور یہ اس کو آپ نے حرام قرار دیا ہوا ہے. نظام تو سارا ایک ہی ہے. اب میں آپ کو بتاؤں کہ اس نظام کو اس طرح آپ سمجھ لیں کہ کچھ اس کے کارندے ہوتے ہیں مستقل، جیسے ابھی میں نے آپ کو بتایا جو سول سرونٹ ہیں، یہ ملازمت پیشہ ہیں، یہ مستقل اس نظام کے کل پرزے ہیں. اس کے جو ہائر لیول ہے نا، چوٹی کی سطح، اس سطح کے اوپر عوام کے نمائندے، یعنی عوام انہیں براہ راست، ویسے ہم کہتے ہیں الیکٹ کرتے ہیں، منتخب کرتے ہیں. تو اس نظام کی مناسبت سے جیسے سلیکشن ہوتی ہے، آپ سمجھیں آپ سلیکٹ کرتے ہیں. جیسے کوئی بورڈ بیٹھتا ہے، ایک اسامی آئی ہے تو وہ سلیکشن ہوتی ہے نا، اس کا میرٹ دیکھ کے بھئی یہ اس کو سلیکٹ کر لیا، باقی فیل ہو گیا، یہ سلیکٹ ہو گیا. تو اسی طرح 4 آدمی امیدوار کھڑے ہیں. اب جو بورڈ ہے وہ ساری عوام ہے، اور اس نے اپنی نمائندگی کے لیے، ریپریزنٹیشن کے لیے کسی کو نمائندہ بنا کے اسمبلی میں بھیج دیا. اس نے جا کے اس پورا یہ جو مشین ہے اس کو کنٹرول کرنا ہے. تو گویا یہ مشین میرے اور آپ کے کنٹرول میں ہے، کیونکہ وہ بندہ میرا نمائندہ ہے. اسپرٹ سمجھ میں آئی ہے؟ یہ جو کہتے ہیں نا کہ گورنمنٹ آف دا پیپل، بائی دا پیپل، فار دا پیپل، ٹھیک ہے. تو وہ جو کم از کم آف دا پیپل ہے نا، اس کو لیے یہ انہوں نے پروسیجر اختیار کیے ہیں کہ تہاڈی حکومت ہے. کیویں ہے کہ یہ ڈی سی بھی تمہارا ماتحت ہے، کس طرح ہے کہ یہ تمہارے نمائندے کے ماتحت ہے. یہ چیز اگر آپ کو سمجھ آ گئی ہو تو یہ پورا نظام کی کل جو ہے نا وہ حقیقت معلوم ہو جاتی ہے. اچھا، ہم جب یہ کہتے ہیں یار کہ یہ جمہوریت ہونی چاہیے تو کیوں کہتے ہیں؟ اب سمجھ لیجئے. اس کا سب سے بڑا فائدہ ہے، اچھا ہے یا نظام اچھا ہے یا برا ہے، ان سرکاری نوکروں کے اوپر جو مستقل ہیں ان کے اوپر آپ کے نمائندے جا کے بیٹھتے ہیں. یہ مستقل نہیں ہوتے. ان کی مجبوری ہے کہ آپ کا کسی نہ کسی طرح دل رکھیں، تھوڑا بہت دھوکے سے رکھیں، فراڈ سے رکھیں، کچھ رکھیں. ڈی سی صاحب کی کوئی مجبوری نہیں ہے، جنرل صاحب کی کوئی مجبوری نہیں ہے. وہ بچے مار کے کہیں گے اور پیدا کر لو. کوئی سیاستدان یہ بات کبھی نہیں کہہ سکتا ہی نہیں، اور کہنے کے بعد سیاست نہیں کر سکتا. اس نے واپس عوام کے پاس آنا ہے. جرنیل کو یہ بات کہنے میں کیا رکاوٹ ہے؟ وہ کہہ لے گا. تو اوپر آپ کا بندہ بیٹھا ہوگا تو وہ اس سے پوچھے گا کہ یہ تو نے کیا بکواس کی ہے. تو یہ اس کا فائدہ سمجھیں اس نظام کا. اگر کوئی اسے صحیح طرح سے چلائے تو جو جسے ہم کہتے ہیں نا کہ یعنی قانون کی حکمرانی، وہ اس لیے کہتے ہیں. اگلی بات سمجھیں، آپ لانا چاہتے ہیں نظام اللہ کا، تو قانون کی حکمرانی ہوگی تو لائیں گے نا. آپ راجی میں تو نہیں لایا جا سکتا. اگر کوئی قانون کو مانتا ہی نہ ہو، گولیاں مار کے تو آپ لا نہیں سکتے. ان کی گولیاں بہت موٹی موٹی ہیں، آپ کی گولی کیا چھوٹی سی گولی ہوگی.
یہ حقوق کا کوئی مسئلہ ہوگا, کوئی قانون کا کوئی کے اندر کوئی جو ہے نا آپ کے لیے رستہ بنے گا تو وہ نظام لے کے آئیں گے. الیکشن سے نہیں لاتے, مظاہروں ہی سے لاتے ہیں, لیکن پھر بھی کوئی وہ مظاہروں کا بھی تو کوئی حق آپ کو ملا ہوگا تو لائیں گے نا. تو قانون کی حکمرانی اس لیے بھی بہت ضروری ہے. آخری بات, ملک ہوگا تو نظام آئے گا, ملک ہی نہیں ہوگا تو نظام کیسے لائیں گے؟ اب دیکھیے ری ایکشن کیا ہوتا ہے. اسلام نہیں آیا, میں ناراض ہو گیا. کس سے؟ پاکستان سے. اس ملک کا کیا فائدہ؟ اسے دفع کرو. میرا خان نہیں آیا, میں پھر ناراض ہو گیا. اس ملک کا کیا فائدہ؟ اسے دفع کرو. ملا عمر کی حکومت انہوں نے تسلیم نہیں کی, اس ملک کا کیا فائدہ؟ اسے دفع کرو. اچھا جی, دفع کر دیا. ذرا سوچئے, دفع ہو گیا, فوج نہیں رہی, بندیال والے سارے عدالتیں ختم ہو گئی, پولیس ختم ہو, ہر شے ختم ہو گئی. اس کے بعد کیا ہوگا؟ ابھی چھوڑو بھارت شارت کو چھوڑیں, میں اور آپ ہی ہیں. یہ تنظیم اسلامی والے میری حکومت قبول کر لیں گے؟ یہ تنظیم اسلامی والوں کی میں کر لوں گا؟ یا ہم دونوں مل بھی جائیں اتحاد کر لیں گے تو جماعت اسلامی والے قبول کر لیں گے؟ یا ہم تینوں اتحاد کر لیتے ہیں تو لشکر طیبہ والے ہماری کر لیں گے؟ تو بریلویوں کی دیوبندی کر لیں گے؟ اس سپاہی صحابہ کے شیعہ کر لیں گے؟ تو پھر کیا ہوگا؟ ابھی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہندوستان بھی آرام سے بیٹھا ہوا ہے, افغانستان بھی چپ کر کے بیٹھا ہوا ہے, ایران بھی نہیں کہتا کہ بلوچستان میرا ہے, بس ہم خود ہی خود ہیں. اب مجھے بتائیں, اسلام آئے گا؟ میں کہوں گا کہ یہ دیوبندیوں کی ساری وہ کیا ہے یار, وہ تنظیم والوں کا ایسی تیسی پھیر دو, وہ ہماری ایسی تیسی پھیرنے پہ آ جائیں گے. وہ پہلے ہی کہتے ہیں یہ واجب القتل ہے, انہوں نے بیعت توڑی ہے. لشکر طیبہ والے کہیں گے تو یہ تو ان پر قبضہ کرو, یہ ان سب کی عورتیں لونڈیاں بنا لو. ان آرام ہے. یہ سیناریو تو دیکھو یار, تیار ہو اس کے لیے؟ ختم کر دو جی, ختم کر دو. یہ بدماش جرنیل ہیں, ہٹا دو ان کو. تو جو آگے بدماش مولوی آئیں گے ان کو کون سنبھالے گا؟ اور یہ میں کہانی نہیں سنا رہا ہوں, یہ افغانستان میں ہو چکا ہے. جو طالبان کے آنے سے پہلے یہ سارے اس مرحلے سے گزر چکے ہوئے ہیں, وہ ایویں نہیں آئے تھے. یہ طالبان بنے کیسے تھے آپ اگر سنیں تو؟ پہلا واقعہ یہ ہوا تھا کہ کوئی خاتون, وہ ڈیلیوری کا مسئلہ تھا, اسے لے کے وہ کوئٹہ آ رہے تھے. رستے میں چیک پوسٹ تھی, چیک پوسٹ والے پیسے مانگتے تھے, ظاہر وہ ریونیو اسی طرح جنریٹ کرتے تھے. ان کے پاس پیسے نہیں تھے. وہ ایسے ظالم لوگ تھے, انہوں نے کہا کہ ہم نے کبھی بچہ پیدا ہوتے نہیں دیکھا ہے, ہم تماشا دیکھیں گے. یہ خبر جب قریبی دیہات میں پہنچی ہے تو وہاں جو مسجد والے علماء جو اس طرح کے لوگ تھے, انہوں نے کہا یار یہ کیا ظلم شروع ہو گیا ہے. وہ پھر لوگ اکٹھے, ان میں ملا عمر بھی تھے. تو پہلے اس چیک پوسٹ کو اڑایا اور وہاں سے پھر اگلے گاؤں خبر پہنچی, انہوں نے کہا یار یہ ہمارے ساتھ بھی ظلم ہو رہا ہے. یوں پھیلتے پھیلتے وہ طالبان آ گئے تھے. انہیں سارے وہ مجاہدین اولین والآخرین سب کو جو ہے نا کھڈے لائن لگایا اور چلیں کچھ امن قائم کر دیا. لیکن تباہی پھرنے کے بعد آپ یہ تباہی چاہتے ہیں؟ اگلی بات سوچیں, اچھا ہمیں یہ کھیل کوئی کھیلنے دے گا؟ آپ ایٹمی طاقت ہیں بھائی, ایٹم بم رہ جائے گا اس کے بعد. اور جب نہیں رہے گا تو وہ جو کہتے ہیں یہ دھرتی ہماری ہے جس کو مسلمانوں نے کاٹ کے علیحدہ ملک بنائے ہوئے ہیں, دھرتی ماتا, دیوتاؤں کی سرزمین, اور اس پر ناپاک مسلمان بیٹھے ہوئے ہیں, یہ ان کا تصور ہے. تو اس کا وہ دفاع کرنے کے لیے یہ ہماری داڑیاں دفاع کریں گی جا کے اس کا. جو سورہ یاسین پڑھ کے دم کریں گے تو وہ مر جائیں گے. اس لیے کہتے ہیں یار یہ ملک ہوگا تو اسلام لائیں گے, ملک ہی نہیں رہا تو اسلام کہاں لائیں گے؟ تو ملک توڑنے کی باتیں نہ کرو, ملک کو نقصان پہنچانے کی باتیں نہ کرو. یہ ختم, یہ تو ایسی بات ہے کہ آپ کہیں میں پہلے تمہاری ہڈیاں توڑوں گا اور پھر جب تمہاری روح آ کے حلق میں پھنسے گی تو کہوں گا پڑھ کلمہ.
تو اس کلمہ پڑھ بھی لے تو پڑھ کے مر ہی جائے گا نا، ادھر دنیا میں تو وہ مسلمان نہیں ہوا پھر. تو اس چیز، یہ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ملک کی جو یہ بقا کہہ لیجئے، آپس کا اتحاد و اتفاق ہے. اصل میں دیکھیں، آپ نے سنا ہوگا بلوچیوں کو کیا گلا ہے جی، پنجابی حکمران ہے. اب وہ کے پی کے میں بھی یہ گلا موجود ہے، پنجابی. سندھ میں بھی تھا، اب بھی ہے کہ جی یہ پنجابیوں کی حکومت ہے، اشرافیہ، پنجابی اشرافیہ. تو جب فوج آتی ہے، مارشل لا لگتا ہے، جبر ہوتا ہے، تو یہ جو چھوٹے صوبے ہیں ان کے اندر بے چینی پیدا ہوتی ہے، عدم استحکام پیدا ہوتا ہے، پنجاب کے خلاف نفرت جنم لیتی ہے، آپس میں دل ٹوٹتے ہیں. جمہوریت آتی ہے، وہ سمجھتے ہیں ہمارے جو منتخب لوگ ہیں، گالیاں دیتے ہیں ان کو، لیکن یہ پنجاب گالی کھانے سے بچ جاتا ہے. تو یعنی اتحاد کی ایک صورت رہتی ہے. وہ چلیں جی زرداری ہے، کرپشن کرتا ہے، پیسہ آیا تو سندھ میں ہی ہے نا. ہاں جی، وہ بلوچ سرداروں نے کھایا پیا ہے تو پنجابی نے تو نہیں کھایا نا یار، اس کے پاس سے تو چلا گیا نا. ایک تھوڑا سا اطمینان ہوتا ہے کہ چلیں گھر ہی آیا ہے، اپنے لٹیرے کھا گئے ہیں، لیکن یہ کہ واپس گھر گیا ہے. اوپر حکمر چلیں، ایک آدمی کو کام پڑا اسلام آباد تو یہاں اس کا کوئی جاننے والا ایم این اے وغیرہ کچھ ہوتا تو ہے نا، کہ جس کے پاس وہ آ جاتا ہے اور وہ کم از کم اسے مطمئن ضرور کر دیتا ہے. یہ نہیں کہتا کہ اور بچے پیدا کر لو، وہ کم از کم جو بھی سیاست کرے، جھوٹ کرے، فراڈ کرے اس کے ساتھ، اسے واپس اس کا دل خوش کر کے بھیجتا ہے کہ تمہارا کام ہو جائے گا. یہ چیز عوام کو ذرا مطمئن رکھتی ہے، ملک کے حالات پرسکون رہتے ہیں، استحکام کی صورت رہتی ہے، اور ظاہر معیشت تو بغیر امن کے اور سکون کے چلتی نہیں. اس لیے بھی الیکشن بہت ضروری ہے. نہیں کرائیں گے آپ، کفر قرار دے دیں گے، اسلام پھر بھی نہیں آئے گا، اور چڑھ کون جائے گا؟ کوئی ڈکٹیٹر، سول ڈکٹیٹر ہو یا فوجی ڈکٹیٹر ہو. اب مجھے بتائیں کہ چلیں کفر ہی ہے تو کافر بھی تو دو قسم کے ہو سکتے ہیں نا. فرعون جیسا کافر بھی ہو سکتا ہے جو اہل ایمان کو قتل کرتا ہو، اور کوئی ایسا کافر بھی ہو سکتا ہے جو اہل ایمان کو پناہ دیتا ہو. مکے میں ابو جہل جیسے کافر بھی تھے اور عدی بن حاتم جیسے کافر بھی تھے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے واپس آئے تو موتم بن عدی اس نے پناہ دی نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، کافر تھا. تو مجھے اور آپ کو پروٹیکشن تو ملی ہوئی ہے نا، زندہ رہنے کا حق تو ملا ہوا ہے نا. اگلی صورت میں زندہ رہنے کا حق باقی نہیں رہتا. تو اس لیے یعنی اس نظام کو اس حد تک میں یہی کہوں گا کہ چلیں موتم بن عدی کی حد تک اس کا احسان مانے کہ اس نے آپ کو زندہ رہنے کا. وہ موتم بن عدی کا احسان حضور نے کتنا مانا تھا؟ مشرک مرا ہے، وہ ایمان نہیں لایا، مر گیا، مشرک حالت میں مر گیا. غزوہ بدر میں جب 70 قیدی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے بندھے پڑے تھے تو آپ نے فرمایا آج اگر موتم زندہ ہوتا اور وہ سفارش کرتا تو میں بغیر کوئی جزیہ لیے، یہ جو لیے کیا ہوتا ہے تاوان فدیہ لیے، ان سب قیدیوں کو چھوڑ دیتا. جس نظام نے ہمیں یہ پروٹیکشن دی ہوئی ہے، ہم اس کے لیے کوئی اس طرح کے جذبات رکھتے ہیں؟ طاغوت سمجھنا بالکل حق ہے، غلط سمجھنا آپ کا حق ہے، کریں، لیکن جو اس نے آپ کو فائدہ دیا ہوا ہے اس کو مانے بھی تو صحیح نا. وہ یہ ہے، ٹھنڈے ہو کے کھانا پڑتا ہے یار، سوچنا پڑتا ہے، ہر چیز پر غور کرنا پڑتا ہے. اب آخری بات کی طرف میں آتا ہوں. ووٹ امانت ہے، یقیناً امانت ہے. بہت سے لوگوں نے، مفتی شفیع صاحب نے شہادت بھی قرار دیا ہے، امانت بھی قرار دیا ہے، کچھ اور 4 کوئی چیزیں ہیں مجھے اب یاد بھی نہیں رہی ہیں انہوں نے وہ کی ہیں. لیکن یہ امانت والی بات تو یقیناً ہے. باقی چیزوں پر کوئی کیل و کال ہو سکتا ہے، امانت ضرور ہے. امانت کا ایک اصول ہے، اسی سورہ مبارکہ میں آیا، جیسے یہاں بھی آیا ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، امانت اہل کے سپرد کرو. دوسری جگہ پہ آیا ہے کہ اگر تم ان میں رشد نہ پاؤ، سمجھ نہ پاؤ، سوجھ بوجھ نہ پاؤ تو ان کے مال ان کو نہ دو. یہ یتیموں کے بارے میں، وہ بھی امانت تھی، آپ کے پاس تھی. اب یتیم ہے، اس کی عمر 14 سال ہو گئی ہے لیکن دماغ ابھی 7 سال والا ہے. آپ اگر اس کے پیسے اسے دے دیں گے، بالغ ہو گیا ہے، وہ ضائع کر دے گا. تو پیسے اسے نہ دو، پیسے اس کے ہیں،
آپ کے پاس ہیں. اجتماعی دولت کے اعتبار سے یہ قومی دولت ہے, ضائع نہیں ہونی چاہیے, لہذا اس کو اپنے پاس رکھ کر اس کے اوپر خرچ کرتے رہو. خود نہ کھاؤ کہ شکر ہے پاگل ہے تو چلو خود ہڑپ کر لیتے, یہ مطلب نہیں ہے. مطلب خرچ آپ نے اس کے اوپر کرنے ہیں, آپ اس کے مال کے کسٹوڈین رہو گے, اسے نہیں دینے. بس اس چیز کو یہاں پہ لے کے آ جائیں. یہ جتنے بھی آپ کے پاس لوگ سامنے آئیں گے, مختلف پارٹیاں ہیں, پارٹیوں میں 19-20 کا فرق ہے. یہ نون لیگ ہے, یہ پیپلز پارٹی ہے, یہ پی ٹی آئی ہے. سوچ کے اعتبار سے اگر آپ اوپر سے ان کی گریڈیشن کریں, یہ سب ایک سوچ کی پارٹیاں ہیں. بدقسمتی سے اس سوچ کو ہم کوئی دینی سوچ نہیں کہہ سکتے. مزاجن میں سیکولر ہونے کا فتویٰ نہیں لگا رہا, لیکن مزاج وہی سیکولرزم والا ہے. تھوڑی بہت اگر آپ ان کی قیادتوں کو دیکھیں تو 19-20 کا فرق ہوگا. کوئی دوپٹہ لیتا ہوگا, کوئی نہیں لیتا ہوگا. ان کی خواتین, کسی کے گھر میں جو ہے نا نماز روزے کی پابندی ہوتی ہوگی, کسی کے گھر میں نہیں ہوتی ہوگی. ان کے بیانات کو دیکھیں تو وہ بھی اکا دکا مل ہی جائیں گے, اس طرح کے جو دین بیزاری کی خبر دے رہے ہوں گے. بے نظیر صاحبہ نے ایک دور میں کہا تھا کہ یہ جو ہے نا اسلام کی سزائیں جو ہے نا وحشیانہ ہیں. پچھلے دور میں نواز شریف صاحب نے یہ بات کہی تھی کہ انہیں دیوالی کھیلنے کا شوق ہوا تھا, اکبر دی گریٹ کی سنت زندہ کرنے کا. باقی اپنے خان صاحب کا تو مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں, وہ آج کل ویسے ہی میڈیا پہ آ رہا ہوتا ہے تو وہ تو آپ سب جانتے ہی ہیں. لیڈرشپ کو دیکھیں تو ساری کے اندر وہی سوچ, جو ویسٹرنائزڈ جو مائنڈ ہوتا ہے نا, وہ آپ کو اس پہ جلوہ گر نظر آئے گا. افراد یقیناً مختلف ہو سکتے ہیں, ہر جماعت میں اچھا برا آدمی ہوتا ہے, اچھے بھی ہوتے ہیں برے بھی ہوتے ہیں. ہو سکتے ہیں آپ کے حلقے میں ایسی کسی سیکولر پارٹی کے اندر کوئی بڑا نیک آدمی کھڑا ہو, اور کسی جگہ پہ جنہیں ہم دینی جماعتیں کہتے ہیں وہ کوئی بڑا فراڈیا ٹکرا ہوا ہو وہاں پہ, عین ممکن ہے. تو ایک موٹا اصول میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں, اس کو اگر آپ پیش نظر رکھیں گے تو آپ کو ووٹ دینے میں سہولت ہو سکتی ہے. لیکن آپ مجھ سے یہ مت پوچھے گا کہ کس پارٹی کو دیں یا کس فرد کو دیں. میں ایک ٹوپی آپ کو دے دیتا ہوں, جس پر فٹ آتی ہے اس پہ چڑھا دیں. کسی ایسی جماعت جس کے دستور میں کوئی بات خلاف اسلام ہو, مطلب اس کے دستور میں لکھا ہو کہ جی ہم آ کر یہ جو قرارداد مقاصد ہے اس کو ختم کر دیں گے, اس میں اس طرح کی بات لکھی ہو کہ جی یہ جو ہے نا کوئی شرعی قوانین کے اندر کوئی جو خلاف کوئی قانون سازی کرنے کی بات کی گئی ہو, ایسی پارٹی میں کوئی حاجی صاحب کھڑے ہوں, میں کھڑا ہوں ان کی طرف سے, مت ووٹ دیں. کیونکہ وہ میں متقی صاحب کا ووٹ بھی الٹیمیٹلی اس باغی شیطان کو ملے گا. تو ایسی پارٹی کے کسی پرہیزگار ترین آدمی کو بھی ووٹ مت دیں جس کے دستور میں کوئی بات خلاف اسلام ہو. نمبر 2, اس کی لیڈرشپ کے اندر جو اس طرح کی باغیانہ باتیں بکثرت ہوں, جیسے ابھی میں نے آپ کو بتایا, اکا دکا نکل گئی اور اس کے بعد اس نے کوئی تلافی کی کوشش کی یا معافی کی کوشش کی, وہ ایک غلطی آدمی سے ہو جاتی ہے. لیکن اگر وہ آپ کو لگے کہ اس کی لیڈرشپ کے اندر دین بیزاری رچی بسی ہے, مت ووٹ دیں, بے شک دستور مومنانہ ہو. تیسری بات, یہ اوپر سے نیچے آ رہے ہیں, جو آپ کا امیدوار ہے اب آپ نے اسے دیکھنا ہے. وہ خود اگر کسی ایسی پارٹی کا, میں پہلے بتا چکا, جس کے دستور میں یا لیڈرشپ میں, تو وہ خود جتنا نیک ہو ووٹ نہیں دینی. لیکن وہ خود اگر جو ہے نا وہ کسی ایسی جماعت میں ہے کہ جس کا دستور میں بھی اسلام کی طرف رغبت ہے, یا جیسے ہمارے ہاں جماعت اسلامی ہے یا جمعیت علماء اسلام ہے, جو اس طرح کی جماعتوں میں ہے, اگر اس کی حرام کاری کا کوئی ثبوت آپ کے پاس نہیں ہے تو اس کو دے دیں. یہ اب الٹی بات ہو گئی. یعنی ایک تو ہے نا پراپیگنڈا اس کے خلاف ہو گیا, اس نے یہ کیا وہ کیا. ایک آپ کو ذاتی طور پر پتہ ہے کہ یہ اس نے یہ گند موجود ہے, یہ فراڈ موجود ہے, یہ وہ جو صادق اور امین کا جو تصور ہے نا, وہ آپ کو ذاتی مت دیں ووٹ, بے شک وہ نیک جماعت میں کھڑا ہو, کیونکہ وہ ذاتی طور پہ ٹھیک نہیں ہے, وہ ادھر جا کے گند کرے گا. یہ 2-3 چیزیں پیش نظر رکھیں. اب آپ کو جو ٹھیک بندہ مل جائے نا, جس پر یہ والی ٹوپی فٹ آ جائے,
اس کو دینے میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ اچھا، اب یہ جو دینے والا عمل ہے نا، امانت والا، آپ کے پاس جتنی امانت ہے، اس کے لیے میں آپ کو 2 حدیثیں سنا دیتا ہوں، اس سے آپ کو بات واضح ہو جائے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کسی فاسق کے ساتھ چلا، من مضى مع فاسقن، جس نے کسی فاسق کے ساتھ قدم ملائے، لِيُقَوِّيَهُ، تاکہ وہ اسے تقویت پہنچائے، قوت دے۔ اب دیکھیں، جب ہم ووٹ دیتے ہیں تو قوت دیتے ہیں یا نہیں؟ ایک آدمی، میں ہوں، عام آدمی ہوں، آپ نے مجھے MNA بنا دیا، اب میں طاقتور آدمی ہو گیا یا نہیں ہو گیا؟ تو مجھے یہ طاقت کس نے دی؟ ہاں، ووٹ کو عزت دو، یعنی ووٹ کو طاقت دو۔ وہ طاقت الٹیمیٹلی کس کو ملے گی؟ ہاں، جس کو آپ نے ووٹ دیا ہے نا، وہ طاقت الٹیمیٹلی اس کو مل گئی، وہ مقوی ہو گیا۔ پہلے وہ کمزور تھا، اب مقوی ہو گیا۔ تو جو کسی فاسق کے ساتھ چلا کہ اس کو تقویت دے، اس نے دین کی بنیاد کو گرا دیا، بنیاد منہدم کر دی۔ آپ نے سمجھا ایک ووٹ ہے، چلو اس کے بدلے میں کوئی 5,000 روپیہ مل جائے تو چنگا ہی ہے، لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں۔ اور نمبر 2، یہ تو ووٹ صرف دینے والے کے لیے تھی۔ جس نے نعرے مارے، بے داغ ماضی تے پتہ نہیں کیڑا مستقبل ہے، جس نے نعرے مارے، جس نے وہ بھی حدیث، جس نے کسی فاسق کی تعریف کی، اس کو پریز کیا، اس کی خوبیاں بیان کی، اس کو لوگوں کے لیے قابل قبول بنایا، یعنی اس پر اللہ اتنا غضبناک ہوتا ہے کہ عرش تھرانے لگتا ہے۔ تو میرا خیال ہے یہ ایجوکیشن اگر آپ عوام کو دے دیں تو نظام آہستہ آہستہ ٹھیک نہیں ہونا شروع ہو جائے گا، لیکن یہ آپ اس پر عمل کریں گے تو ہوگا۔ ہوتا یہ ہے، مجھے 30 سال ہو گئے یہ پٹیاں آس پاس لوگوں کو پڑھاتے ہوئے، الیکشن کا جب نشہ چڑھتا ہے، بوتل کا نشہ کیا نشہ ہے؟ میرے اس چکر میں جمعے ختم ہو گئے۔ یہ نوید صاحب کو پتہ ہے، ایک جگہ جب پرویز مشرف کا دور تھا، وہ کاف لیگ والا چکر جو تھا، تو ہر جمعے ہم جناب ووٹ کی عظمت پر سلام بھیجا کرتے تھے، درود و سلام۔ تو ایک دن میرے جو افیکٹو رشتہ دار تھے، ان کے پاس ایک پورا وفد آیا، اور انہوں نے کہا یار، وہ بھی کاف لیگ کی طرف تھے، ظاہر ہے افیکٹو ہونے کے لیے تو جدھر سورج چڑھے ادھر منہ کرنا پڑتا ہے، سورج مکھی کا پھول۔ تو ان کے پاس آئے، انہیں سنائی یہ بات کہ ہم ہفتہ لگا کے جو محنت کرتے ہیں نا، یہ تمہارا بھائی آتا ہے اور 40 منٹ میں سب دھو کے چلا جاتا ہے۔ اچھا، یہ ایک کہانی ہو گئی۔ یعنی میں آپ کو بتا رہا ہوں کوشش کتنی کی، اثر یہ ہوا۔ پھر ایک اور مصیبت ہو گئی، اس کا مجھے پتہ ہی نہیں تھا، وہ اللہ والوں ہوئی۔ وہ جب بالکل ہی نزدیک آ گئے نا الیکشن، تو جمعہ تھا، جمعے والے دن میں نے تقریر فرمائی کہ ووٹ جو ہے نا بیچنا، کسی چیز کے عوض ووٹ دینا، یعنی آپ کھمبا لگا دو تو ہم آپ کو ووٹ دیں گے، آپ ٹوٹی لگا دو ہم آپ، یہی کچھ ہوتا ہے نا۔ ایک تو رشوت ہوتی ہے نا، اتنے پیسے دے دو، اس کے علاوہ یہ والی ساری سودے بازی ہوتی ہے۔ میں نے سب کو جمع کیا۔ یہ جو ہے نا جسم فروشی سے زیادہ برا کام ہے۔ اچھا، خیر پتہ نہیں کسی نے جسم فروشی سے برا سمجھا یا نہیں سمجھا، اپنا جمعہ ختم ہو گیا، ٹھیک ہے نا، چھٹی، جمعہ ختم۔ لیکن اس کے بعد 2-3 دفعہ جنازے پڑھائے، ایک دفعہ کہیں اور موقع ملا، میں نے جسم فروشی اور ضمیر فروشی کو جوڑ کے رکھا، چھوڑا نہیں کہ یہ زیادہ برا کام ہے۔ اس سب کے باوجود جو قریب ترین لوگ بھی ہوتے ہیں نا، جب الیکشن آتے ہیں، وہ جو نعرے مارنے میں سواد ہے، وہ یہ تقریریں سننے میں تھوڑی ہے۔ تو پھر میں نے ایک دفعہ جمعے میں ان کو ایک کہانی سنائی، تو وہ کہانی آپ بھی سن لیں، اسی پر ختم کرتے ہیں۔ یہ آپ نے رٹو طوطے والی بات سنی ہوئی ہے، اس کے پیچھے جو کہانی ہے وہ بھی سنی ہے۔ وہ کہانی چلیں باقی افادہ عام کے لیے سنا دیتا ہوں۔ وہ کوئی تاجر گیا جب سفر پر مال تجارت خریدنے کے لیے، گھر میں اس نے طوطا رکھا ہوا تھا۔ اس نے طوطے سے پوچھا کہ یار میں جا رہا ہوں، تمہارے لیے کیا لے کے آؤں؟ اس نے کہا کدھر جا رہے ہو؟ اس نے کہا چین جا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا میں بھی چین کا ہوں، تو میرے بھائیوں کو ایک پیغام دے دینا
کہ انہوں نے میرا سلام پہنچا دینا. اس نے کہا ٹھیک ہے یہ تو کوئی مسئلہ نہیں, میں پہنچا دوں گا سلام. اچھا نہیں وہ سلام والی کہانی غلط ہو گئی, یہ اور کہانی ہے. وہ جا رہا تھا سفر پہ تو اس نے دیکھا کچھ جو طوطے ہیں نا وہ جال میں پھنس گئے. کوئی کسی شکاری نے جال لگایا ہوا تھا, طوطے جال میں پھنس گئے. اسے بڑا ترس آیا کہ میں طوطوں کو یعنی پھنس گئے. اس نے سوچا میں آزاد کر دوں. پھر اسے خیال آیا کہ آزاد کر دیا یہ پھر پھنس جائیں گے, ان کی تربیت کرنی چاہیے. یہ قوم ہے نا, اس کی تربیت کرنی چاہیے. تو اس نے کو بھی خیال آیا کہ ان کی تربیت کرنی چاہیے. تو وہ سارے طوطے اٹھا کے گھر لے آیا اور گھر آ کے ان کو سبق پڑھایا کہ شکاری کے جال میں نہیں آئیں گے, آئیں گے تو پھڑ پھڑا کے اڑ جائیں گے. اب یہ سبق پڑھانے میں کیا پتا 6 مہینے لگے, سال لگا, 2 سال لگے. یہ بھی کوئی او لیول کا کورس تھا جو ہو گیا. انہوں نے پڑھ لیا سبق, یاد کر لیا. کیا جب یاد ہو گیا پورا سب کو کہ شکاری کے جال میں نہیں آئیں گے, آئیں گے تو پھڑ پھڑا کے اڑ جائیں گے. اس نے کہا اب جاؤ آزاد, اپنی خودی پہچان او غافل افغان, اب تو آزاد ہے, جاؤ. حریت پسند طوطے چلے گئے. اس کے بعد اور گانا گاتے ہوئے چلے گئے. کچھ عرصے کے بعد اس نے سفر کیا تو کیا دیکھتا ہے کہ وہ سارے طوطے جال میں پھنسے ہوئے ہیں اور کورس میں گا رہے ہیں شکاری کے جال میں نہیں آئیں گے, آئیں گے تو پھڑ پھڑا کے اڑ جائیں گے. اس نے 2 اتھڑ مارا سر پہ. تو ویسے ہم بھی ان طوطوں سے مختلف تو نہیں ہیں. بات ایکسٹریم کی کریں گے, کفر ہے, فلانا ہے, ٹنگڑا ہے, کام وہی کریں گے. اچھا اس کو ذرا نارملائز کرو, جیسے ابھی میں نے آپ کے سامنے باتیں بری لگیں گی, اچھی نہیں لگیں گی, ساری بات سمجھیں گے, کام جا کے پھر وہی کریں گے. وہ جب آتے ہیں نا وہ جو سردار صاحب ہوتے ہیں یا خان صاحب ہوتے ہیں یا چودھری صاحب ہوتے ہیں یا جو صاحب بھی ہوتے ہیں, تو اتنا کوئی مرید اپنے پیر کے لیے نہیں بچتا جتنے یہ سیاسی مرید جا کے اس کے آگے لیٹ جاتے ہیں. پھر گھر ٹکا نہیں جاتا, پھر گھر کی چائے کی پیالی کا سواد ہی نہیں آتا جب تک کہ اس کے ساتھ جو ہے نا کولے ملا کے تو چائے کی چسکی نہ لی جائے. تو یہ کیا ہے, اس کو سمجھ لیں. یہ کون سا چسکا ہے, یہ کون سی شراب ہے؟ یہ آپ کے اندر ایک ڈکٹیٹر ہے جو پاور انجوائے کرنا چاہتا ہے. وہ پاور آپ کو تو ملتی نہیں, تو آپ کہتے ہیں چلو چودھری صاحب نال ذرا منڈا ہی جوڑ لیا, تھوڑا کرنٹ ہی آ جائے گا. اس تزکیے کی ضرورت ہے یار, اس سے کٹو. یہ جو صوفیاء کہتے ہیں نا کٹو, تو اس سے کٹنا ہے. اور اس ووٹ کی امانت کو امانت سمجھ کے ادا کرنا ہے. یہ کوئی محض پرچی نہیں ہے, یہ امانت ہے. ان تؤدوا الامانات الی اہلھا, اہل کو دو, اہل ہے تو دو. اور اس سے کیسے دو؟ جیسے آپ کسی کو صدقہ دیتے ہو. یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا ویطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. ہم اللہ کی خاطر یہ کام کر رہے ہیں, تم سے کسی بدلے کے ہم امیدوار نہیں ہیں, نہ ہم تم چاہتے ہیں کہ تم ہمارا شکریہ ادا کرو. یہ تزکیہ اپنا کر لو, دو جا کے ووٹ, نہیں گناہ ہوگا. اجتہادی غلطی ہوگی, زیادہ سے زیادہ ہوا یہی ہوگا کہ ایک آدمی جو ہے نا وہ فراڈیا تھا, آپ نے سمجھا یہ کوئی جبریل علیہ السلام اترے ہوئے ہیں. لیکن یہ تب غلطی نہیں ہے جب آپ اپنے اندر اس سے کسی بدلے کی خواہش نہ رکھتے ہو. اور اگر بدلے کی خواہش ہے تو یہ ہے کہ یہ اصول پسندی کرے گا, خیر کرے گا, بہتری کرے گا, بس اتنی ساری ہو, قوم کی خدمت کرے گا. نہیں تو پھر سب سے پہلے آپ اس کے مخالف بنے جب وہ غلطی کر کے میں نے ووٹ دیا تھا اس لیے دیا تھا, اب یہ بدماش ہو گئے ہیں اور میں اس سے اعلان لا تعلقی کرتا ہوں. یہ صحیح تھی, یہ جمہوریت ہے اصلی والی, اور یہ فائدے والی ہے. اس میں کرنے میں کوئی حرج نہیں. میری کہانی ختم, یعنی تعلیم کا پروگرام ختم.